बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी का अडियाला जेल, तारीख 30 जनवरी 2024। अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत चल रही थी। सरकारी वकला ने उन पर इल्जामात लगाए थे कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजात को और सरकारी राज अफशा किए हैं जो कि गद्दारी के जिम्मे में आते हैं, और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा बनाया गया था जिसकी बहुत सख्त सजाएं थीं। जब सरकारी वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो फिर बारी थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जानिब से अपनी सफाई में बयानात देने की। कमरा अदालत में इमरान खान एक कुर्सी पर बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे और वो ना अपने वकला से बात कर रहे थे, ना अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी बहुत इन्हिमाक से अपने वकील को अपने जवाबात लिखवा रहे थे, क्योंकि उन्हें तवक्को थी कि कुछ ही देर में जज साहब वापस आएंगे और उनके दलाइल सुनेंगे जो अपनी सफाई में पेश करेंगे। कुछ ही देर के बाद जज साहब कमरे अदालत में वापस आए और सब लोगों को ये लगा कि अब वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बात सुनेंगे कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन पर इल्जामात तो लगाए जा चुके थे कि उन्होंने सरकारी राज अफशा किए हैं जो कि मुल्क के मफादात के खिलाफ था मुबैना तौर पर। इससे पहले कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी कुछ बात करते या उनके वकला कोई अपने दलाइल पेश करते, जज ने फैसला सुना दिया। जी हाँ, जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा सुनना था, सजा सुनते ही इमरान खान जोर से हंस पड़े। उन्होंने जोरदार कहकहा लगाया और शाह महमूद कुरैशी की तरफ इशारा करके कहा कि शाह महमूद साहब कितनी तवज्जो से अपने जवाबात लिखवा रहे थे। इस बात पर शाह महमूद कुरैशी ने जज से एहतजाज भी किया कि उन्हें मौका नहीं दिया गया अपनी बात करने का, लेकिन इससे पहले कि वो कोई बात कह पाते, जज साहब कमरा अदालत से चले गए। उस रोज लोगों ने देखा कि एक ऐसा शख्स जो इतने अरसे से जेल में हो, जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमात हो, उसे 10 साल की कैद सुना दी गई हो, उस पर इतने संगीन मुकदमात हो, लेकिन वो फिर भी हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, बजाय इसके कि वो एहतजाज करे, वो गमजदा हो, वो गमगीन हो, वो परेशान हो। लेकिन इमरान खान हंस रहे थे, उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था। दिलेरी और बहादुरी की मिसाल मौजूदा दौर में देखने में नहीं मिलती, और कल इमरान खान अपनी इस जुर्रत और शुजात को एक और लेवल पर ले गए। कल इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वो तवातुर से जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करते रहे और उन्हें ये बात कन्वे कर दी गई है कि उनके बयानात पसंद नहीं आ रहे हैं फौज को, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान किसी भी तरह से अपना तर्ज तकल्लुम नर्म नहीं कर रहे। कल का ट्वीट उनका है, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को एक जहनी मरीज करार दिया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। अंदाजा लगाइए, एक ऐसा शख्स जो जेल में हो, जिस पर इतने संगीन मुकदमात हो और जिसे इस बात का अंदाजा हो कि ऐसा कहने से उस पर मजीद सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी, उसके बावजूद वो किसी किस्म का कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, हम गुलामी करने पर मौत को तरजीह देते हैं। ये कहना है इमरान खान का। अब आप अंदाजा लगाइए। देखिए, मैं कभी भी ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा, ना मैंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सतह पर इस बारे में कुछ पढ़ा है किताबों में, लेकिन मैं अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर यह बात कह सकता हूँ कि लोग दिलेर लोगों को पसंद करते हैं, लोगों को शुजात पसंद आती है, लोगों को दिलेरी पसंद आती है। क्या आपको नेल्सन मंडेला पसंद नहीं था? क्या आपको इमाम खुमैनी पसंद नहीं थे? क्या आपको मार्टिन लूथर किंग पसंद नहीं था? क्या आज तक लोग उनकी बात नहीं करते? जो जो लोग जबर के खिलाफ खड़े हुए, क्यों? क्योंकि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और आज इमरान खान वो काम कर रहे हैं। आपने उनके सामने जो मिसालें रख दी हैं, जरदारी और नवाज शरीफ जैसे बेहमैयत लोग जो कि पहली ही धमकी पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं, उनका वाहिद मकसद ये होता है कि वो आपकी खुशनुदी हासिल कर ले। लाइन में लग के दौड़े दौड़े जाके आपके लिए 25वीं 26वीं 27वीं, आप कहेंगे वो 50वीं तरमीम भी कर देंगे। और एक ये शख्स है जिसे जेल में रखा हुआ है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो एक लाउबाली सा नौजवान है, कोई टीनेजर है, कोई 24-25 साल का लड़का है जो कि सोच रहा है कि जी उसको कोई खौफ खमियाजा नहीं है, उसे कोई
نتائج کی پرواہ نہیں ہے, اس نے کبھی زندگی میں کوئی آسائش دیکھی نہیں, اسے کیا معلوم کہ وہ کیا کھو بیٹھے گا اس طرح کا طرز عمل اپنا کے. عمران خان وہ شخص ہے جس نے کہ 2, 3, 4, 5 نہیں 7 اسٹار اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھا ہے. جو برٹش رائل فیملی ہے اس کے ساتھ عمران خان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو وہ اس کے باوجود وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اسے جیل سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے, جبکہ نواز شریف کو جیل میں کیڑے کاٹتے تھے, ان کو مچھر کاٹتے تھے اور وہ بھاگ جاتے تھے. لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو دبا لیں گے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے اگلا وہ انہوں نے کیا کہا, اب یہ غور سے سننے کی بات ہے. میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ جو قومیں یا موت یا آزادی جیسا دو ٹوک اور بے باک نظریہ اپناتی ہیں انہیں حقیقی آزادی کے حصول اور ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. اب آپ بتائیے, لوگوں کو پسند آتے ہیں ایسے لوگ, ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھتے ہیں. اور دیکھیے عمران خان کا یہ رویہ کنٹیجس ہے. کنٹیجس آپ سمجھتے ہیں نا, ابھی جب پینڈیمک آیا تھا کورونا, اس میں کیا ہوا تھا, ایک سے دوسرے کو لگنے والی جو بیماری ہوتی ہے, مرض ہوتا ہے. عمران خان کا یہ طرز عمل, ان کا یہ طرز تکلم, جتنی شجاعت اور بہادری اور دلیری سے وہ للکار رہے, یہ کنٹیجس ہے. اب سہیل آفریدی کو آپ دیکھیں, سہیل آفریدی نے ایک سٹنگ ڈی جی ISPR کو کہا کہ آپ نے گھٹیا بات کی میرے متعلق. شفیع جان کو دیکھیے, انہوں نے کہا کہ جو کہے گا ان کو ایسی کی تیسی, اس کی ایسی کی تیسی. ظاہر ہے ڈی جی ISPR نے کہا تھا. آپ سوچئے کہ وہ فوج کے ترجمان کو کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. کل میں نے ایک ٹی وی شو میں سنا, شفیع جان کہہ رہے تھے آپ نے دیوار سے ہمیں لگا دیا ہے, اور جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, وہ یا پاؤں پکڑتا ہے یا گلا پکڑتا ہے. ہم پاؤں نہیں پکڑیں گے, ہم گلا پکڑیں گے. یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ عمران خان انہیں انسپائر کر رہا ہے ان لوگوں کو. پھر وہ جو خرم ذیشان سینیٹر بنے, انہوں نے کس طرح کی لینگویج استعمال کی کہ آپ گروسری سٹور چلانا بند کریں اور بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنے آئینی کردار ادا کریں. ایک اور جو KPK کے ایک اور PTI کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ جا کر جرگے کریں اور لوگوں سے اس طرح سے ملیں. تو ظاہر عمران خان نے پوری جنریشن کو انسپائر کر دیا ہے. اچھا پھر اب وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب فواد چودھری اور یہ لوگ سب آ گئے ہیں کہ جی کوئی راستہ ڈھونڈنے کو. عمران خان تو راستہ وہ ڈھونڈنے ہی نہیں دے رہے, وہ کسی طرح کی مفاہمت کی بات ہی نہیں کر رہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, مذاکرات بے سود ہیں. جب ہم نے مذاکرات کیے ہم پر سختیاں اور ظلم بڑھا دیا گیا. اس وقت ساری طاقت ویسے بھی ایک فرد واحد یعنی عاصم منیر کے پاس ہے, جو اپنی کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. دیکھ لیجئے عمران خان تو مذاکرات کی بات, اور وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کس سے کریں. اسی ٹویٹ میں انہوں نے کہا اس سے کریں جو عمران خان کی سہیل آفریدی سے ملاقات بھی نہیں کروا سکتا. وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا. عمران خان کہتے ہیں ہم اس سے مذاکرات کریں. پھر انہوں نے کہا کہ خواتین پر جتنا ظلم عاصم منیر کے دور میں ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں, ان کو نہ صرف جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. بشرا بیگم کی بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا انہیں اس لیے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تاکہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا سکے. اب دیکھیے عمران خان پوری طرح سے ڈٹے ہوئے, وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. اور میں پھر دیکھیے جو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جو اس وقت فیصلہ ساز ہیں, جو اس وقت طاقتور لوگ ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان پر ظلم جبر زیادتیاں کر کے قوم کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت ڈال سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو رہا. مزید ان کی تکریم, ان کی عزت بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ عمران خان کو اس وقت ہیرو سمجھ رہے ہیں, اور بالکل جائز طور پر عمران خان اپنے آپ کو ہیرو ثابت بھی کر رہے ہیں. جبکہ ظاہر قوم کو عادت نہیں ہے, قوم کو لٹیروں کو دیکھنے کی عادت ہے, اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں طرح کی مثالیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, دو کنٹراسٹ. جب تک بلیک سامنے نہیں ہوگا وائٹ کی اہمیت نہیں ہوگی. جب تک نواز شریف زرداری جیسے بے ضمیر بے حمیت لوگ سامنے نہیں ہوں گے, شاید عمران خان کی اتنی قدر و منزلت نہ ہوتی اگر ایسے بے حمیت لوگ سامنے نہ ہوتے. وہ سامنے لوگوں کو نظر آ رہا ہے بالکل شفاف, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ آدمی کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, جیل میں مقدمے سختیاں جھیل رہا ہے لیکن للکار رہا ہے. ایک طرف یہ ہے جو ذرا ذرا سے مفادات کی خاطر, اور چلیں یہ تو پھر بھی اب اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. جنہوں نے بھی شروع کیا تھا, مریم, بلاول, انتہا سے زیادہ مایوس کیا ان لوگوں نے. ذرا سی اپنی چیف منسٹری اور پرائم منسٹری یا فارن منسٹری کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. کیا عجلت تھی آپ کو بھائی, مل جاتا یہ سب کچھ, لیکن نہیں. عمران خان کی آپ دیکھیے مثال کی کس طرح سے وہ ڈٹا ہوا ہے. اچھا عمران خان کے جو ٹویٹ ہے ظاہر بہت طویل ہے, میں اس میں اور بھی باتیں ہیں, لیکن وہ پھر شو میں اور چیزیں بھی کور کرنی ہے. اس میں بہت سے تجزیے ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں.
شہباز گل ہیں جو پی ٹی آئی کے ہی لیڈر ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت اس پہ تجزیہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شوکت خانم کا بیٹا, آف کورس عمران خان, شوکت خانم کا بیٹا اس وقت شجاعت اور دلیری کی ایک نئی داستان لکھ رہا ہے, اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. شہباز گل نے سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. میں 100% متفق ہوں ان سے. حقیقت ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی دلیری, اس طرح کی شجاعت نہیں نظر آتی, اور خاص کر ایک ایسے ماحول میں جہاں پر سٹیکس اتنے ہائی ہوں, کہ یعنی عمران خان کے سامنے تو پرائم منسٹرشپ ہے نا. کوئی میرے جیسا بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ یار اگر میں نہیں بھی کہوں گا تو مجھے کیا مل جائے گا, اور میں کہہ بھی دوں گا تو مجھے کیا مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. عمران خان کے سامنے تو پرائم منسٹرشپ ہے عمران, لیکن نہیں. اور پتہ ہے عمران خان کی یہ دلیری کا سبب کیا ہے؟ آپ لوگ, آپ نے عمران خان کو وہ اعتماد دیا ہے جس کے سبب عمران خان اتنا ڈٹ کے, اتنی دلیری سے عمران خان بات کر رہے ہیں. اچھا جی, بہت زیادہ بات چل رہی ہے آئینی ترمیم کی. کوئی آئین ہی نہیں ہے, جیسے میں نے کل کے شو میں بھی کہا, تو آپ ترمیم کس میں کریں گے؟ سب بے سود ہے. آپ اس میں اب بات ساری یہ چل رہی ہے کہ جی کسی طرح سے فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو آئینی کور دے دیا جائے. بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, جو وزیر دفاع ہوتا ہے, اس کے ماتحت ہوتا ہے آرمی چیف. لیکن کیا عملی طور پر ایسا ہے؟ خواجہ آصف, وہ ٹاؤٹ, الیکشن ہارا ہوا, بے شرم بے غیرت انسان, اس سے جب مہدی حسن نے پوچھا کہ جی اس کو مثال دی پیٹ ہیگزٹ کی, جو امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہے, کہ امریکہ کا جو وزیر دفاع ہے وہ فوج کے سربراہ کو فارغ کر سکتا ہے, ان کی نوکری سے نکال سکتا ہے, کہ آپ کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنی اوقات معلوم ہے نا. خواجہ آصف کو, خواجہ آصف کی جرت نہیں ہوئی کہنے کی کہ جی آئینی طور پر تو ہاں میں ان کا باس ہوں, نہیں کہہ سکتے. تو بھائی جب آئینی طور پر اس وقت بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ وزیر دفاع جو ہے وہ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف اس کا ماتحت ہوتا ہے, تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ آئین میں 50ویں ترمیم کر لیں, لیکن اوقات اگر ان کی یہ رہنی ہے تو وہ یہی رہے گی. آپ کوئی بھی ترمیم نہ کریں, لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بالادست رہیں گے. اس لیے یہ آپ اتنی ساری کیوں مہم جوئی کر رہے ہیں, کیوں آپ اتنی تکلف کر رہے ہیں کہ آپ کو بار بار ترمیم کرنی پڑ رہی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. طاقت ہی اصل آئین ہے پاکستان کا. پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے. پاکستان کا صرف ایک آئین ہے, اور وہ ہے طاقت, بندوق کی طاقت. جس کے پاس وہ ہے, آئین اس کی مٹھی میں ہے, باقی سب باتیں بیکار ہیں. اسے جانے سے پہلے آپ کو ایک خبر یہاں امریکہ سے متعلق دے دیں. زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن جیت گئے ہیں, اور ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے. ہم تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی بات کر رہے تھے, زہران ممدانی نے بھی تاریخ رقم کی ہے. وہ نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم اور پہلے ساؤتھ ایشین اوریجن کے میئر ہیں. ان کے سامنے 2 کینڈیڈیٹ سے, ایک تو ظاہر ہے ریپبلکن پارٹی کے, جو کہ ہونا ہی تھا, لیکن ان کی اپنی جماعت کے بھی, اینڈرو کومو, جو کہ پرائمری میں ان سے ہار گئے تھے لیکن وہ پھر انڈیپینڈنٹ کے طور پر لڑے تھے. سو 3 وے ریس تھی, لیکن ممدانی یہ ریس جیت گئے ہیں. اور ممدانی, زہران ممدانی ان کا نام ہے, وہ نیو یارک کے نئے میئر بن گئے ہیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی خبریں اور تجزیے ملتے رہیں. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.